बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान के खिलाफ बनाए गए तमाम तर पॉलिटिकल नैरेटिव्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और अगर इमरान खान साहब से मुफाहमत के ज़रिए, डील के ज़रिए मामलात बेहतर बनाकर उन्हें रिहा ना किया गया तो 8 फरवरी के दिन पूरे पाकिस्तान में नाकाबिले यकीन मनाज़र होंगे, जिनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इदारों के दरमियान खलीज गहरी हो सकती है। ऐसा कहा गया है खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में, जो भिजवाई जा चुकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और शहबाज शरीफ साहब की चुंतखब हुकूमत को सुहेल खान आफरीदी साहब के दौरा कराची के बाद। जी हाँ, हमारे ज़राए का यह दावा कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुहेल खान आफरीदी का मिशन कराची मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ, उनके खिलाफ तमाम तर सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। और सुहेल खान आफरीदी साहब के इस दौरे के नतीजे में इस वक्त कश्मीर भी, इस वक्त बलूचिस्तान भी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आम आवाम सड़कों पर हैं और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जारी किए जाने वाला स्क्वेजल स्ट्रीट मूवमेंट का यह बता रहा है कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में नाकाबिले यकीन मनाजर होंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस रिपोर्ट में 8 फरवरी 2024 का जिक्र भी किया गया है कि उससे पहले भी इस किस्म की इत्तलात, इस किस्म की रिपोर्ट्स पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, उस वक्त की PDM-1 हुकूमत को पहुँचाई गई, जिसके ऊपर शायद इस तरह से यकीन ना किया गया। लेकिन 8 फरवरी 2024 ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम ने करोड़ों की तादाद में निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बगैर किसी इंतखाबी निशान के वोट दिए और अब के बार 8 फरवरी 2026 भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए और पाकिस्तान की इस चुंतखब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज साबित होने जा रहा है। इस रिपोर्ट की दीगर तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले हम आपके सामने रखेंगे जनाब कुछ मनाज़र। बल्कि पहले मैं आपके सामने रखता हूं अहम तरीन तहरीर इसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर लिखी गई, जो कुछ पिछले 2 से 3 दिनों में हुआ। इससे यह पैगाम वाज़े तौर पर गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई और अगर इतनी ही इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी मिल जाती तो वो तमाम तर तासुर मुकम्मल तौर पर ज़ाइल हो जाता, जो कि सरकारी तौर पर मीडिया में फैलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। इस लिहाज से सुहेल खान आफरीदी के दौरे का असल मकसद ज़रूर हासिल हो गया और सिंध में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंजीमी तौर पर कमज़ोर समझा जाता था, इस दौरे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के जो कारकुनान हैं उन्हें मुतरक कर दिया है। ये तहरीर जंग अखबार के अंदर सामने आई, मज़हर अब्बास साहब की जानिब से लिखी गई, जिसमें उन्होंने मिशन आफरीदी को कामयाब करार दिया। यकीनन जहां इसके अंदर उनके अपने ज़राए के हवाले से दावे मौजूद हैं, यकीनन हमारी तलात के मुताबिक इसमें उस रिपोर्ट से भी मालूमात हासिल की गई। मैं पहले कुछ मनाज़र आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आपको लेकर आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। पहले जनाब मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कुछ कन्वेंशन के मनाज़र आपके सामने रखता हूँ, ज़ोब के अंदर ख़ास तौर पर, और उसके बाद दीगर इलाकों से। ये पहले आप ये फुटेज देख सकते हैं, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये मनाज़र जनाब बलूचिस्तान के शहर, बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब के हैं और बलूचिस्तान को हमेशा से ये कहा जाता है कि शायद वहाँ पर कौम परस्त जो सियासी जमातें हैं, कौम परस्त जो तंजीमें हैं, उनको अवाम वोट दिया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हो रहा है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब दीगर सूबों की तरह, पाकिस्तान की दीगर इकाइयों की तरह बलूचिस्तान के अंदर भी बाकायदा तौर पर जगह बना चुके हैं। और इससे पहले 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी पहली मरतबा ये हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर 50% के करीब जो है वो मकबूलियत रही इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि माजी में हमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आईं। अच्छा, अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने
سینسا جو کہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں سے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ عوام کی کثیر تعداد نے اس موومنٹ کے اندر شرکت کی ہے، اور یہ بات واضح ہوگی کہ عمران خان پاکستان اور کشمیر کی واحد امید ہیں۔ گلگت بلتستان، کشمیر، پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ تک ایک ہی آواز ہے، صرف اور صرف عمران خان۔ میں یہ جو مناظر ہیں میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، پھر اس کے پہلے نعرے سنیے۔ یہ نعرے بازی آپ سن رہے ہیں، میں اس کے بعد پھر یہ مناظر بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس قسم کے مناظر آپ کو شاید اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں جب پاکستان کے حق میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نکلا کرتے تھے تو آپ کو ایسے مناظر نظر آیا کرتے تھے۔ یہ آزاد کشمیر کے مناظر ہیں، یہ ایک جگہ کے بھی فوٹیجز ہیں، مزید بھی میں فوٹیجز آپ کے سامنے رکھ، دیکھیے ذرا غور سے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر نعرہ عمران جی عمران۔ نعرہ عمران جی عمران۔ اچھا، اب میں کچھ دیگر اسی آزاد کشمیر ہی کے علاقوں کے کچھ دیگر مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیگر جو فوٹیجز ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یعنی کہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں ایک ماحول گرما دیا ہے، جشن ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر۔ یہ اسٹریٹ موومنٹ، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے، عمران خان، یہ ڈھول بجا کر لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ سنیے ذرا، یہ نوجوان ہیں بڑی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے سڑکوں پہ۔ اچھا، یہ مناظر روایتی میڈیا پر نہیں نظر آئیں گے کیونکہ روایتی میڈیا پر باقاعدہ طور پر پابندی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو بڑی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس وقت نہیں بول رہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پرچم ہیں ان کے ہاتھوں میں۔ اچھا، ایک اینگل سے میں اور آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے جناب، واہ، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، جو تم سے بدلے تو میرا خدا بدلے، یہ عوام کا پیار ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مناظر، یہ بھی آزاد کشمیر کے مناظر ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقے ہیں، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مناظر، یہ جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کارکنان، یہ وہاں کے جناب مناظر ہیں۔ اچھا، اب یہ جو خاص طور پہ میں نے جو آپ کو یوب کے مناظر دکھائے، میں نے جو آپ کو سینسا کے مناظر دکھائے، یہ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس رپورٹ میں بھی جس کا ذکر ہے کہ جتنے بھی حربے، جتنے بھی پولیٹیکل نیریٹیوز عمران خان صاحب کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی، وہ تمام کے تمام حربے اس وقت ہو چکے ہیں مکمل طور پر ناکام، اور ملکی ادارے، بین الاقوامی ادارے جو بھی غیر جانبداری سے کام کرتے ہیں مقبولیت کو جانچنے کے لیے، وہ اس وقت صرف اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص 95% پاکستانی عوام کے اندر مقبول ہے، خاص طور پر 95% نوجوان نسل کے اندر اگر وہ اس وقت مقبول ہے تو وہ ہے صرف اور صرف عمران خان۔ اور یہ بات اب صرف نوجوان نسل تک ہی محدود نہیں رہی، ہر طبقہ فکر، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے، اچھا جناب ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے، اچھا جناب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، خواتین ہوں، مرد و حضرات ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اس وقت صرف اور صرف ان کے لیے پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ اچھا، چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ چھوٹی عید کے بعد جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں، جس کے اندر ایک تجویز یہ بھی رکھی گئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ووٹر کی عمر کی حد جو ہے وہ 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے، یعنی کہ پوری دنیا اب 18 برس سے 16 برس کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح سے جین زی معاملات کے ساتھ اویئر ہو رہی ہے، نوجوانوں کا کردار پولیٹکس کے اندر بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں اب ووٹ ڈالنے کی
عمر جو ہے وہ 16 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ ہم جناب کوئی 20-25 برس پہلے جو ہے وہ 21 برس سے 18 برس تک پہنچے، ہم نے 18 برس تک جو ہے وہ اس ووٹ کی جو ہے وہ حد مقرر کی، اور اب کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا انہیں خوف ہے تو 18 چھوڑ 21، 21 چھوڑ 25 تک یہ معاملات کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن شاید انہیں کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ معاملہ صرف 16، 18، 20، 21، 22 سال کے نوجوانوں تک کا نہیں ہے، 25 سال کی عمر کے نوجوان، اس سے بڑے بھی۔ پاکستان کے اندر میجر پورشن آبادی کا جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں ان کا ہے، اور یہ وہ ایک ریشو ہے کہ جس ریشو کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ 90% سے ہی زائد ہے، اور وہ جن کو کہا جاتا ہے نا بومر، شاید وہ کوئی 5% کی تعداد میں ہی، اب 5 سے 10% کی تعداد میں جو ہے وہ شاید کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے رہے ہیں، وہ جن کا نعرہ ہے نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ خوف، جس خوف کی وجہ سے اب اس قسم کی ترامیم بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس عمر کو کی حد کو ہی بڑھا دیا جائے تاکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ ملیں۔ لیکن معاملات یہاں پر رکنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر کراچی کے اندر جو کچھ ہوا، سندھ کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے رد عمل کے طور پر، اس کا جناب جس کو کہتے ہیں آفٹر شاکس کے طور پر، اس وقت پورے پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ جناب گلی گلی میں، محلے محلے میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی گئی ہے۔ اگر ہم KPK کا ذکر کریں، جس کو جو ہے وہ بیس کیمپ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہاں سے آنے والی اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر واپس آنے کے بعد سہیل خان آفریدی صاحب نے بغیر کوئی وقت جو ہے وہ ضائع کیے معاملات کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت وہ وقت نہیں ضائع کر رہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سکیجول دے دیا ہے کہ کس طرح سے آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر پورے کا پورا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہاں پر جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ شروع کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک پورا سکیجول دیا گیا ہے۔ اس میں جناب ہزارہ بیلٹ کا بھی ذکر ہے، اس میں جناب پختون علاقوں کا بھی ذکر ہے، اس میں جناب جو اپر ریجن ہے KPK کا وہاں کا بھی ذکر ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اب اس حوالے سے، اور عوام اب کسی طور پر بھی نچلے بیٹھنے کو، عوام اب کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کو جو ہے وہ ہرگز تیار نہیں ہے۔ اور سہیل خان آفریدی جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جناب مراد سعید صاحب کی چوائس ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مراد سعید صاحب کی طرح، وہ قاسم خان سوری صاحب کی طرح انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیاسی تربیت لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ جناب انہوں نے نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے کر دیے ہیں، جس کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو بڑا واضح نظر آئے گا کہ وہ کام جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے، وہ کام جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نہیں کر سکی، وہ پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت نے کر دکھایا ہے۔ بلکہ کل تو باقاعدہ طور پر یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے ایک فرمائشی پریس کانفرنس کروائی گئی، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی موقف ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے یا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر مفاہمت کی بات کرتی ہے، بات چیت اور مذاکرات کی بات بھی کرتی ہے، لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغانستان سے یا دیگر علاقوں سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی یا TTP ایسا نہیں کروا رہی۔ تو یہ سب کچھ بولنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کو سامنے لایا گیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک مختلف رائے رکھتی ہے، حالانکہ یہی موقف کا اظہار بیرسٹر گور کر چکے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے کہ جناب آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں نہ کریں یا آپ ان کے خلاف آپریشنز نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح اور صاف ایک موقف ہے کہ جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ صوبائی اسمبلی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے، صوبائی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پر صوبائی حکومت ہے، جو قیادت ہے، ان کے کوارڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے، وہاں کی سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امن کو موقع دیے بغیر، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مفاہمت کا یا مذاکرات کا راستہ اختیار کیے بغیر آپ وہاں پر عوام کو اعتماد دیے بغیر
ایسے آپریشن کریں کہ جس کے نتیجے میں جناب وہاں پر دہشت گردی کے اندر مزید اضافہ ہو یا خدا نخواستہ خود کش حملوں اور دھماکوں کے اندر مزید اضافہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح اور صاف موقف ہے کہ یہ اس برسہ برس کی پالیسیوں کا فال آؤٹ ہے، اسے کو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے، جو اطلاعات ہیں کہ یہ خاص طور پر خفیہ ایجنسی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس کو ایک ناقابل یقین ڈیولپمنٹ، ناقابل یقین خبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ریڈ الرٹ ہے اس خبر سے کہ کیسے خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ مشن آفریدی نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ اس کی وجہ سے بلوچستان اور کشمیر بھی، جو میں نے مناظر آپ کو دکھائے ہیں، وہ اس وقت جناب سڑکوں پر نکل آیا ہے، اور 8 فروری 2026 کے حوالے سے یہ پریمپٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دن ناقابل یقین مناظر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد